फलां की बेटी चली गई, फलां की बेटी ने नाक कटा दी। झूठ बात है ये, बेटी नाक नहीं कटाती, उसको मजबूर किया जाता है कटवाने पर। तो लेना मेरी बात को, एक चीज है इंग्लिश में उसको पढ़ना, कंपाउंडिंग इफेक्ट। उसको जरा पढ़िएगा। उसको जो पढ़े लिखे लोग हैं कि एकदम कुछ नहीं होता, एक दो गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता, 15-20 साल लगातार मेहनत करनी पड़ती, फिर मुंह सड़ता है, फिर डॉक्टर कहता है तुम्हारा कैंसर है मुंह में आपकी गुटखा की वजह से। कहता मैं गुटखा छोड़ दूंगा, कहले दुनिया छोड़ने का वक्त है, अब क्या तुम गुटखा छोड़ोगे, अब तो जो कर चुके थे कर लिया। यानी एकदम सिगरेट एक दो पीने से किसी को दिल का खराब नहीं होता, एक दो सिगरेट से नहीं होता, ये लगातार मुसलसल करने से होता है। ऐसे ही कोई भी लड़की एकदम नहीं भागती, 20 साल तैयारी करवाई जाती है। मिसाल के तौर पर लड़की घर में बैठी है, 10 साल की हो गई है, फिल्म चल रही है, अम्मी भी देख रही है, अब्बा भी वहीं बैठे हैं, ताया भी वहीं बैठे हैं, चाचा भी वहीं बैठे हैं, वहीं पे भाई भी बैठा है। अम्मी बेशरम बेगैरत बेहया, उसके अंदर गंदे सीन आ रहे हैं, लड़की देख रही है, जज्बात उसके बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, उसके जज्बात बर्बाद हो रहे हैं। लड़की बड़ी होती चली गई, लड़की ने नोटिस किया जब हीरो हीरोइन मिलते नहीं है अम्मी रोती हैं, अम्मी बड़ी इमोशनल है ना, रोती हैं, और जब हीरो हीरोइन नहीं मिलते, मिल जाते हैं, भाग जाते हैं, अम्मी भी खुश, अब्बा भी खुश। 10 साल ड्रामा देखा, फिर उसने सोचा वही करूं जिसे देख के अम्मी खुश होती है। अब वो जब भागी, अरे मेरी नाक कट गई, मैं कहीं का नहीं रहा, माँ कहती है हाय मैं बर्बाद हो गई। अरे तू किसने कहा था तुझसे बर्बाद होने को? तू टीवी के सामने रोने के बजाय मुसल्ला बिछा के अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी नाक न कटाती, सर पकड़ से बुलंद कर देती। बोलो तो सही, गलत कह रहा हूँ बात क्या? कड़वी लग रही है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं भाई, मैं तो बात आईना दिखा रहा हूँ। ऐसा अपनी भाई आईना दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, मेरी बात बोला तो नहीं। इधर देखो, मैं इधर तवज्जो करो, इधर तवज्जो करो, तवज्जो करो भाई। वो गैर मुस्लिम बड़े खुश हो रहे हैं, और इतनी लड़की कन्वर्ट कर ली हमने, कोई इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम। मुझे भी बड़ी तकलीफ होती थी शुरू में, फिर मैंने सोचा कि लड़कियां जो जा रही मुसलमान है, फिर मेरे दिल ने गवाही दी नहीं, सही मानों में मुसलमान इन किसी बेगैरत बाप की औलाद है, वरना जिसे दीन मिल गया हो वह जान दे सकती है, ईमान नहीं दे सकती। जान दे सकती है, ईमान? किसी फैशनेबल बेगैरत की लड़की होगी, किसी नाचने वाली माँ की लड़की होगी, वजह है नहीं मेरी बात पर। और इधर देखो, किसी नाचने वाली लड़की होगी, इधर देखो, तवज्जो करो, ये गैर मुस्लिम बड़ा कुछ हो रहे हैं, हमने इतनी कन्वर्ट कर ली, हमने इतनी कन्वर्ट कर ली, इतनी लड़कियां। मैं कहता हूं एक भी नहीं हो सकती। अगर इसकी जिंदा मिसाल देखनी है तो फलस्तीन देख लो। वाह, बेशक हक है, क्या बात है। 7,000 बच्चे वो शहीद हुए हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है। माए जब उनकी लाशें उठा रही हैं तो किसी का हाथ हाथ में आ रहा है। तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, मेरे भी तो बच्चे हैं। वो एक एक ब्रेड पर 4-4, 3-3 लोग हैं, मलबे, किसी को तकलीफ नहीं है, पूरी दुनिया के इदारे खामोश हैं क्योंकि मुसलमानों के साथ हो रहे हैं। किसी को तकलीफ हो न हो, मगर गुंबद खजरा की मक्की को बड़ी तकलीफ है। हुजूर फरमाते हैं मेरे उम्मती के पाँव में कांटा लगता है तो तकलीफ मुझे होती है, मगर फलस्तीनियों के लिए अब तो कोई दुआ भी नहीं करता। अब कोई सलाहुद्दीन नहीं आएगा, अब कोई मूसा बिन नसीर नहीं आएगा। 57 मुल्क बेगैरत है, मगर उनकी लड़कियों ने, वो बेटियों ने उनकी जो पैगाम दिया है, ये मेरा पैगाम मेरी बहनों को सिखाओ, बताओ, जिन्होंने टॉप पहन ली, जिन्होंने जीन्स से पहन ली, उन्हें मेरी बात, जो नाच रही है छोटी ब्यूटी मेरे कौम की बेटी, उन्हें सुनाओ। वो कह रही है हम रात को जब सोते हैं ना तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कैसे सोते हैं? किसी ने कहा रात को तो कपड़े उतार के सोया जाता है, बुर्का ओढ़ के तो नहीं। कह लगी जब बम गिरता है ना तो सारा घर मलबा बन जाते हैं लोगों के, तो हम ये सोचते हैं जब हमारे ऊपर बम गिरे और जब हमारी लाशें मलबे में से निकले तो बेपर्दा नहीं होने चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। काश मैं अपनी बहन को दे सकता ये दुपट्टा, एक मैं अपनी बेटी को दे सकता,
میں کہتا یہ دوپٹہ اوڑھ لے، اگر تو بے پردہ ہو گئی اور تیرے اندر سے حیا نکل گئی تو میری قوم بے حیا ہو جائے گی۔ کاش میں اپنی بہن کو دے چکا ہوتا یہ دوپٹہ، اگر 5 سال کی عمر میں دوپٹہ پہنا دیا ہوتا تو بڑے ہو کے کبھی بے پردہ نہیں ہوتی۔ ایک صاحب کو میں نے ٹوکا تھا، تمہاری بہن 10 سال کی ہے، وہ ٹاپ پہن رہی ہے جینس، اس کو سمجھاؤ۔ کہنے لگے مولانا اپنا کام کرو، مجھے اپنی بیٹی پہ بہن پہ بھروسہ ہے۔ اور آج 12 سال ہو گئے اس بات کو، اس کی بہن غیر مسلم کے گھر میں ہے۔ راستے خود ہی تباہی کے نکالے ہم نے یہ سمجھا نہیں میری بہنوں بیٹیوں نے۔ میں آرام سے بات کر رہا ہوں، میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں آپ نے یہ سمجھا نہیں کہ آپ کے لیے مشعل راہ تھی کس کی ذات؟ کون تھی سیدہ خاتون جنت؟ کون تھی فاطمہ الزہرا؟ چاند دیکھا چاند نبی نے، چاند دیکھا، چاند دیکھا نبی نے، کل کو عید ہے، میرے نبی نے کہا فاطمہ میری بیٹی کل عید ہے، کیا میری لاڈلی نے چاند دیکھا ہے؟ سیدہ نے کہا ابا میں نے تو نہیں دیکھا۔ کہا میری فاطمہ کیوں نہیں دیکھا؟ سارے لوگوں نے دیکھا ہے، سارے مدینے والوں نے دیکھا ہے۔ کہنے لگی ابا جب سب نے دیکھا ہے تبھی تو فاطمہ نے نہیں دیکھا کہ اس پہ نظر نہیں ڈالنا چاہتی جس پہ سب کی نظر پڑ رہی ہے۔ میرا امام کوئی بھی بات کاغذی نہیں کرتا، میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا وہاں مہر۔ اسے ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ میں گھڑی دیکھ کے انشاءاللہ اپنے وقت پہ جو مجھے وقت ہے اس پہ ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ دل لگ رہا ہے آپ لوگ کا؟ نہیں لگ رہا؟ دیکھو میرا تو لگ رہا ہے چونکہ میں مسلمان ہوں، صاحب بتا رہا ہوں میں کوئی بہت نیک انسان نہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، مگر کس حالت میں مسلمان ہوں، اور میں جب تقریر کرتا ہوں تو مسلمان ہی بن کے کرتا ہوں۔ آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کی میری بات؟ اب میں بات کرتا ہوں مولا علی کی۔ ایک ہمارے یہاں شادیاں ہیں، ایک مولا علی کی بارات ہے، سبحان اللہ۔ علی کی بارات اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ علی دولہا بن کے نبی کے گھر کی طرف چلے ہیں۔ علی فرماتے ہیں مولا علی سمجھو، کہتے ہیں حضور نے مجھے بچپن میں گود میں لے لیا، اور فرماتے ہیں جب کوئی نہیں تھا نا حضور کے ساتھ تو حضور مجھے اپنے بستر پہ لٹاتے تھے اور اپنے سینے سے میرا سینہ چپٹا کے سلاتے تھے۔ مولا علی کی زبانی بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے حضور کی بیٹی کا رشتہ مانگا، سرکار خوش ہو گئے، سرکار نے اجازت دے دی میرے آقا نے۔ فرماتے ہیں میری بارات چلی، اب مجھے بتاؤ ذرا بارات چل رہی ہے مدینے میں، باراتی کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو، پیچھے نہ گوانا نہیں جی۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان، اور سنو بارات کا انتظام کون دیکھ رہا ہے؟ بلال حبشی، سلمان فارسی، اور نکاح کون پڑھا رہا ہے؟ میرے نبی۔ ارے جس بارات کا باراتی ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، جس کا انتظام بلال حبشی دیکھے، سلمان فارسی دیکھے، جس کا نکاح نبی پڑھا ہے، جس کی دلہن نبی کی بیٹی فاطمہ ہو، جس کا دولہا علی ہو، تو پھر اس میں بچے بھی تو حسن حسین عطا کرتا ہے نا۔ حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی، میں اپنے بیوی کے کمرے میں گیا۔ کہاں گیا بولو؟ پہلی مرتبہ میں نے فاطمہ کے قریب گیا تو میں رونے لگا۔ فاطمہ نے کہا مجھ سے کیا آپ کو یہ شادی مرضی نہیں تھی آپ کی؟ روتے ہیں۔ کہنے لگے فاطمہ حضور نے مجھ پہ احسان کیا کہ آپ کا ہاتھ مجھے دے دیا، میں تو آپ کے اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں۔ پھر رونے کے وجہ میں کوئی بھی لڑکی ہے نا دلہن بنتے وقت وہ سوچتی ہے کہ کاش ایک جوڑی کپڑے اسے پہننے مل جائے، ہے نا، دلہن جب بنے۔ میں دیکھ رہا ہوں فاطمہ آپ کے چہرے پہ تو کوئی شکل نہیں ہے، مگر جس چندری میں، جس چادر میں آپ دلہن بنی ہیں اس پہ 17 پہمت لگے ہوئے ہیں۔ نبی کی بیٹی دلہن بن کے آئی ہے، 17 پہمت کی چادر، عظیم الشان نبی کی عظیم الشان بیٹی نے سر اٹھایا اور کہا میرے سرکار آپ روئیے مت۔ میرے ابا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، اللہ میری بیٹی کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، سجدوں سے راضی ہوتا ہے، تقوی سے راضی ہوتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں ساتھ خاتون جنت دنیا سے جا رہی تھی، رونے لگی۔ ادھر دیکھو حضور کی بیٹی دنیا سے گئی، عمر کتنی تھی؟ 26 یا 27 سال، بس اتنی عمر تھی، اس سے زیادہ۔ بیماری کوئی نہیں، موت کی وجہ حضور کا غم۔ 6 مہینے تک مسکرائی نہیں اپنے ابا کی وجہ سے۔ اچھا یہ بتاؤ جس کا ایک بیٹا حسن ہو
ایک حسین ہو جس کا شوہر علی ہو، جس کی عمر خود جوان ہو، اسے دنیا میں جینا چاہیے تھا، مگر نہیں، انہیں حسن حسین سے بھی زیادہ، زینب اور علی سے بھی زیادہ اپنے ابا سے پیار تھا۔ حضور کے وصال کو برداشت، 6 مہینے تک بستر پہ رہیں خاموش، اور 6 مہینے کے بعد حضرت علی سے بولی میں جا رہی ہوں، آج میری بہنیں سن لیں، میری بیٹیاں سن لیں، جسموں پہ ٹائٹ لباس پہن کے چلنے والی، آج ضرور میری بیٹی میری بات سن لینا دل سے، آج ضرور سن لینا، میں نوکر ہوں تیرا بھائی ہوں، میری بہن تیرا بڑا بھائی مان لے، تو اگر مجھ سے عمر میں بڑی ہے تو پھر چھوٹا مان لے، ہوں تو میں تیرا بھائی، جو سمجھا رہا ہوں دھیان کرنا، دیکھ اللہ نے تیری نماز الگ کی تھی، یہ مردوں کی نماز ہے اللہ اکبر، مگر تیری نماز اللہ اکبر، مرد جب ہاتھ اٹھائے تو پورا ہاتھ پھیلائے اور اللہ اکبر کہے، عورت جب نماز پڑھے بس ہاتھ یہاں تک لائے اور باندھ لے، کیوں؟ اللہ جانتا ہے مرد کے جسم کی بناوٹ الگ ہے، عورت کے جسم کی بناوٹ الگ ہے، اللہ نہیں چاہتا میری بندی نماز پڑھتے ہوئے بے پردہ ہو، اس لیے مرد کی نماز الگ ہے، عورت کی نماز الگ ہے۔ بیٹی میری بہن، مرد مرے تو 3 کپڑے دیتی ہے شریعت، عورت مرے تو 5 کپڑے دیتی ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ عورت، مگر تو نے بے حیائی کے دروازے کھول دیے، تو نے جب سے جسموں پہ یہ ٹائٹ لباس پہنے میری بیٹی میری بہن، تب سے تو نے ہمیں شرمندہ کر دیا، میری بہن تو نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ تو کس کا کلمہ پڑھتی ہے، تو نے ذرا بھی نہیں سوچا تو کس کی امتی ہے، تو نے کبھی بھی یہ بھی نہیں سوچا ذرا سا کہ جب نبی کی بیٹی قیامت کے دن تجھ سے پوچھیں گی تو نے پردہ کیوں نہیں کیا تو کیا جواب دے گی؟ حضور کی بیٹی رو رہی ہے، اسما بنت ابو بکر آگے بڑھ کے پوچھتی ہے کیا فاطمہ آپ کو موت کا ڈر ہے؟ کہا نہیں نہیں، میں اس وجہ سے ڈر رہی ہوں، جیتے جی تو پردہ کیا ہے، کہیں انتقال کے بعد جب لوگ جنازے میں ڈھکتے ہیں نا کفن، تو پیٹ جیسا بڑا ہو نا تو پیٹ پہ وہ کفن تن جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے نا کون کتنا موٹا ہے۔ فرماتی ہے میں نے دوسری جب جنازہ لے کے چلتے ہیں تو کاندھا بدلتا ہے، سوچ رہی ہوں جب میرا کاندھا بدلے تو کہیں ایسا نہ ہو میرا جب جنازہ ہلے تو کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ محمد کی بیٹی کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے۔ انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے، جس کا آنچل نہ دیکھا موہ مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، کہنے لگی اے اسما تجھے پتا ہے میں نے کیسے پردہ کیا ہے؟ امام حسین کہتے ہیں میری امی 17 دن کے فاقے کرتی تھی، اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو، ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئی، اما عائشہ بولی حضور آپ کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہیں، حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو دیکھا چادر میں کچھ باندھ کے لائی ہیں، میری بیٹیا کیا لائی ہو؟ کھولا چادر، ابا لیجئے ایک روٹی لائی ہوں، حضور نے ایک لقمہ منہ میں رکھا، کہا میری بیٹی تیرے باپ نے آج یہ لقمہ 5 دن کے بعد پہلا لقمہ کھایا ہے، آنکھوں سے آنسو آئے، اے میرے ابا آپ کھا لیجئے، میرے ابا میرے علی لائے تھے جو، مجھے خبر تھی آپ کے گھر کچھ نہیں ہے تو میں نے پہلے علی کو پکا کے دے دیا، روٹی بنا کے آٹا گوندھ کے، میں نے نہیں کھایا، میں نے سوچا پہلے اپنے ابا کو کھلاؤں گی بعد میں خود کھاؤں گی۔ حضرت بلال کہتے ہیں اگر 19 دن حضور کے گھر فاقہ ہوتا تھا تو 19 دن فاطمہ کے گھر بھی فاقہ ہوتا تھا، کھجور کی گٹلیاں چوس کے پانی پینے والی فاطمہ آج دنیا سے جا رہی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ نبی کی بیٹی پوچھے گی ضرور اے دنیا میں رہنے والی عورت بتا تو کیا جواب دے گی؟ فرماتی ہے جو پردہ نہیں کرے گی قیامت کے دن میں اس سے منہ کھیل لوں گی۔ نبی کی بیٹی فرما رہی جب میرا جنازہ نکلے تو میں نہیں چاہتی میری بے پردگی ہو، اور میری بہن تو ویسی بے پردہ ہے، تجھ پر دنیا کا رنگ چڑھ گیا، اور میری بہن سن، میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب میں کسی پر لعنت بھیجتا ہوں میرے محبوب تو اس کی 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے۔ کتنی نسلوں تک؟ بولو 7 نسلوں تک۔ عرض کی میرے رب سے، میرے نبی نے، اے میرے رب جب تو لعنت بھیجے تو 7 نسلوں تک اثر، اور جب تو رحمتیں بھیجے، اللہ فرماتا ہے محبوب میری لعنت کی حد تو ہے مگر میری رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے، میں رحمت فاطمہ کے گھر پہ بھیجتا ہوں، کوئی اس کا بیٹا حسین بن کے چمکتا ہے، کوئی حسن بن کے چمکتا ہے، کوئی زین العابدین بن کے چمکتا ہے، کوئی باقر جعفر موسیٰ کاظم بن کے چمکتا ہے، تو کوئی بغداد میں عبد القادر جیلانی بن کے چمک رہا ہے، تو کوئی اجمیر میں معین الدین چشتی بن کے چمک رہا ہے، تو میاں قیامت میں لوگ جس کا انتظار کر رہے ہیں، جس کے پیچھے عیسیٰ